वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद, मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजों के लिए परमिट की शर्त कर दी गई खत्म। नमाजों की अदायगी के लिए कोरोना से हिफाजत की शर्त अब भी कायम। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी के बाद इसराइल की बढ़ी दिफाई सरगर्मियां। इसराइली आर्मी चीफ कोहावी का मराकश का दौरा, मराकशी आला दिफाई हुक्काम से करेंगे अहम मीटिंग। शदीद हीट वेव से झुलस रहा वेस्टर्न यूरोप, दर्जे हरारत ने तोड़े साबिका कई रिकॉर्ड्स। जंगलात में लगी खौफनाक आग में इजाफा, यूके में भी झुलसा देने वाली धूप का देखा गया कहर। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम को लेकर सुनाया अहम फैसला। अग्निपथ स्कीम को चैलेंज देने वाली दरख्वास्तें दिल्ली हाई कोर्ट कर दी ट्रांसफर। पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वाले साबिक बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा ने अब अदालत को ठहराया अपनी जान को बढ़े खतरे का जिम्मेदार। कहा, पिछली समाअत में अदालत की सख्त फटकार के बाद बढ़ा खतरा, फौरी गिरफ्तारी पर रोक का किया मुतालबा। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की असेंबली में तकरीर। कहा, पूरा देश हमारी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है। एक आम आदमी पार्टी ही है जिससे बीजेपी की पैंट गीली हो जाती है। ये थी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजों के लिए परमिट की शर्त खत्म कर दी गई है, लेकिन नमाजों की अदायगी के लिए कोरोना वायरस से महफूज रहने की शर्त अब भी वैसे ही कायम है। हरमैन शरीफैन में नमाजों के लिए जाने वालों की सहूलत के लिए ऐप्स पर पेशगी बुकिंग की शर्त खत्म कर दी गई है। कोई भी ऐसा शख्स जो कोरोना वायरस में मुब्तला हो या किसी ऐसे फर्द से मुलाकात की हो जो कोरोना के मर्ज में मुब्तला हो, वो हरमैन में जाने से परहेज करे। वैक्सीनेशन की शर्त भी हरमैन जाने के लिए खत्म कर दी गई है। नमाजों की अदायगी के लिए वैक्सीन ना करवाने वाले अफराद भी हरमैन में जा सकते हैं, बशर्ते कि वो कोरोना में मुब्तला ना हो। इसराइल के आर्मी चीफ आवियो कोहावी मराकश के आला दिफाई हुकाम से बातचीत के लिए 3 रोज़ा दौरे पर रबात पहुंचे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मामूल पर आने के बाद इसराइली फौज के सरबराह का शुमाली अफ्रीकी मुल्क का ये पहला सरकारी दौरा है। इसराइली तर्जुमान ने बताया कि कोहावी मराकश के कायम मकाम वजीर बराए दिफाई इंतजामिया अब्दुल लतीफ़ लोदेई के अलावा शाही मुसल्लह अफवाज के इंस्पेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बिलखैर अल फारूक और आला दिफाई हुकाम से मुलाकात कर रहे हैं। याद रहे कि मराकश ने साल 2000 में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में दूसरी इंतफाज़ा तहरीक के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात तोड़ लिए थे, लेकिन 2 दहाइयों बाद एक मुआहदे के तहत इसराइल के साथ दोबारा ताल्लुकात उसने इस्तवार किए हैं। इसमें अमेरिका ने मुतनाज़ मगरबी सहारा पर मराकश की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया है। उधर मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के अलग अलग इलाकों में काबिज़ इसराइली फ़ौज और आबादकारों के खिलाफ मज़ाहमती कार्रवाइयाँ जारी हैं। हरिया न्यूज़ के शाये करदा आदादोशुमार में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान काबिज़ अफवाज और आबादकारों को निशाना बनाने वाली मज़ाहमत की 10 कार्रवाइयों बिशमूल फायरिंग के 3 वाक़यात भी शामिल हैं। मज़ाहमती जंगजुओं ने काबिज़ फ़ौज पर फायरिंग की, जिसने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के शुमाल में कुफ्र अक़ब पर धावा बोल दिया। एक फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार ने नाबलस के जुनूब में हवारा फौजी चौकी की तरफ एक कार से फायरिंग की और जाए वक़ूअ से फरार हो गया। मज़ाहमतकारों ने रमला शहर के अलतीरा महल्ले पर हमले के दौरान काबिज़ फ़ौज को गोलियों का निशाना भी बनाया। روح اضرب اضرب.
واحد اللي مرق بس. لا مرة اثنين. اثنين. ضل اثنين خليك. ایران نے بیرونی ملکوں سے سرگرم مجاہدین خلق جیسے ایران مخالف گروپوں کی مدد کرنے کے الزام میں 61 مزید امریکیوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے جن امریکیوں کو بلیک لسٹ کیا ہے ان میں سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو، سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے نجی وکیل روڈی جولیانی اور سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جولیانی، پومپیو اور بولٹن مجاہدین خلق کے پروگراموں میں حصہ لیتے اور اس گروپ کی حمایت میں آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ تہران نے جن پابندیوں کا اعلان کیا ہے اس کے تحت ایران میں ان افراد کے کسی بھی طرح کے اثاثوں کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ اعلان بظاہر علامتی ہے کیونکہ ان امریکیوں کے کوئی اثاثے ایران میں نہیں ہے۔ تہران نے یہ کارروائی ایسے وقت کی ہے جب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب ضمنی انتخابات میں ملی شاندار جیت کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی بحران ہے معیشت مزید نیچے جائے گی۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کروائیں۔ اس الیکشن کمشنر پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ عوام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ جس طرح پنجاب کے عوام ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں، میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ ملک کے لیے خوش آئند ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا وقت آیا ہے کہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ عوام کو اپنے نظریے کی سمجھ آ گئی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں اپنی مہم کے درمیانی اپنے قوم کو صرف ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب اور تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستان کا نظریہ ہے۔ جس دن ہماری قوم یہ نظریہ سمجھ جائے گی تو قوم عظیم بن جائے گی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ اگر فن لینڈ اور سویڈن نے انسداد دہشت گردی سے متعلق اپنے وعدے پورے نہ کیے تو ترکی ان دونوں کی نیٹو کی رکنیت کے لیے درخواست سیز کر دے گا۔ ترکی کے سرکاری نشریاتی ادارے TRT کے مطابق صدر ایردوان نے کہا کہ میں ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر سویڈن اور فن لینڈ نے نیٹو کی رکنیت کے لیے ہماری شرائط پوری نہیں کی تو ہم اس عمل کو روک دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں سویڈن فی الحال اچھا امیج نہیں دکھا رہا۔ سویڈن اور فن لینڈ نیٹو کی رکنیت کے ذریعے اپنی سلامتی بڑھانا چاہتے ہیں اور یوکرین پر روس کے حملے کے رد عمل میں نیٹو نے کئی دہائیوں سے جاری فوجی عدم صف بندی کا خاتمہ بھی کیا ہے اور ان دونوں ممالک کو رکنیت دینے کی پیشکش کی ہے۔ اب چھوٹی ہائٹ کی لڑکیاں یا پستہ قد خواتین بھی اسپین کی پولیس فورس میں شامل ہو پائیں گے۔ دراصل اسپین کی اعلیٰ ترین عدالت نے ان خواتین کے لیے کم از کم اونچائی کی شرط کو ختم کرنے کا حکم دیا جو پولیس فورس میں شامل ہونا چاہتی ہیں۔ عدالت کا کہنا ہے کہ اس شرط کی آڑ میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ اس سے کم عمر خواتین پولیس میں بھرتی ہو پائیں گی۔ عدالت نے 1.60 میٹر کی کم از کم اونچائی کی شرط کو ایک نوجوان خاتون کی طرف سے لائے گئے مقدمے میں مسترد کر دیا جسے سال 2017 میں پولیس امتحان دینے سے روک دیا گیا تھا کیونکہ وہ درکار ہائٹ سے کم از کم 4 سینٹی میٹر چھوٹی تھی۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ خواتین کے خدمات حاصل کرے اور انہیں تنخواہ میں وہی سینیارٹی دی جائے جو 2017 میں خواتین نے داخلہ لیا تھا بشرطیہ کہ وہ امتحان پاس کریں۔ امریکہ میں 2 چھوٹے طیاروں کے ایک دوسرے سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کی سول ایوییشن کے حکام کے مطابق طیاروں کا یہ حادثہ ریاست نیوادا کے شہر لاس ویگاس ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق PE-46 قسم کا ایک چھوٹا طیارہ لینڈنگ کے دوران رن وے پر کھڑے سیسنا طیارے سے ٹکرا گیا۔ دونوں طیاروں میں 2 افراد سوار تھے جو اس حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ حادثے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے الاسکا میں پرواز کے دوران 2 چھوٹے طیارے آپس میں ٹکرا گئے تھے جس کے نتیجے میں صوبائی اسپیکر سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ویسٹرن یورپ میں شدید ہیٹ ویو کی وجہ سے درجہ حرارت کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے براعظم کا بیشتر حصہ جھلسا دینے والی دھوپ میں رہا اور جنگلات میں لگی خوفناک آگ میں اضافہ ہوا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مشرقی انگلینڈ کے شہر اسفولک میں درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا جو اس سال کا گرم ترین دن اور ریکارڈ کے مطابق تیسرا گرم ترین دن تھا۔
اب بہت زیادہ توقعات ہیں کہ موجودہ گرمی کا یہ برطانوی ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے اور درجہ حرارت پہلی بار 40 سے بھی اوپر جانے کا امکان ہے۔ ملک میں حکام نے پہلی بار شدید گرمی کی وارننگ جاری کی ہے اور موسمی سروس کی پیشگوئی کی ہے کہ سال 2019 میں 38.7 ڈگری سیلسیس کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے۔ میٹ آفس کے سی ای او پینیلوپ اینڈرسبی نے کہا ہے کہ 41 ڈگری سیلسیس زیادہ دور نہیں ہے۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ سپریم کورٹ میں آج منگل کو مودی حکومت کی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف داخل درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے اگنی پتھ اسکیم کے خلاف داخل سبھی درخواستوں کو دہلی ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے دہلی ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ اگنی پتھ اسکیم کو چیلنج دینے والی درخواستوں پر جلد سماعت کی جائے اور ان کا تصفیہ کیا جائے۔ حالانکہ اس دوران ایسی بھی صورتحال پیدا ہوئی جب سپریم کورٹ نے وکیل کی بار بار ٹوکنے پر پھٹکار لگائی۔ عدالت نے کہا کہ آپ بھلے ہی ویر ہوں گے لیکن اگنی ویر تو قطعی نہیں ہیں، آپ مستقبل میں اگنی ویر نہیں بننے جا رہے، اس لیے بے وجہ بار بار ٹوکنا بند کریں، صبر رکھیں۔ سپریم کورٹ میں آج بی جے پی کی معطل لیڈر نپور شرما کی عرضی پر سماعت ہوگی جس پر پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع تبصرہ کرنے کا الزام ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جمشید پارٹیوالا کی بینچ اس درخواست کی سماعت کرے گی۔ اس سے پہلے 1 جولائی کو نپور کی پچھلی عرضی اس بینچ میں سماعت کے لیے لی گئی تھی، تب بینچ نے سخت تبصرہ کرتے ہوئے درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ نئی درخواست میں توہین آمیز تبصرے کرنے والی بی جے پی کی سابق ترجمان نپور شرما نے اپنی گرفتاری پر روک لگانے اور ان کے خلاف درج تمام FIR دہلی منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نپور نے نئی درخواست میں کہا ہے کہ 1 جولائی کو سپریم کورٹ نے ان کی درخواستوں پر سماعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے غیر متوقع طور پر سخت تبصرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ساتھ ہی نپور نے اپنے خلاف 8 ریاستوں میں درج 9 FIR میں گرفتاری پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام مقدمات کو ایک ساتھ لے کر دہلی منتقل کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ CBSE کے سلیبس سے مغل حکمرانوں اور سینٹرل اسلامک لینڈ سے متعلق سبجیکٹ ہٹانے پر مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے کہا کہ مغل حملہ ور کبھی ہمارے آدرش نہیں ہو سکتے۔ CBSE کے پاٹھیکرم سے یہ مغل سامراجیہ کا ادے اور فیض احمد ان کو سب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ نیا پاٹھیکرم جو آیا ہے پرسوں سے اس میں ان کتابوں میں یہ سب چیزیں غائب ہیں۔ آکرانتا کبھی بھی ہمارے آدرش ہو نہیں سکتے اور اس لیے اگر ہٹائے گئے ہیں آکرانتاؤں کے تو میں اس نرنے کا سواگت کرتا ہوں۔ مدھیہ پردیش کی سرکار بھی سمیکشا کرے گی کہ اس طرح سے آکانترا ہمارے پاٹھیکرم میں تو نہیں، آگے وچار کریں۔ اتر پردیش کی راجدھانی میں کھولے گئے لولو مال کے احاطے میں نماز پڑھنے کے معاملے پر تنازع کے درمیان نماز پڑھنے والوں میں شامل 4 افراد کی پہچان کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یوپی کے CM یوگی آدتیہ ناتھ نے گرفتار افراد کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا حکم بھی دیا۔ دوسری جانب لولو مال انتظامیہ نے صرف مسلمانوں کو نوکریاں دینے کے الزام پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ اس کے 80% ملازمین ہندو ہیں۔ مال انتظامیہ کی طرف سے یہ وضاحت ان الزامات کے بعد سامنے آئی ہے کہ مال اپنے ملازمت کی پالیسی میں جانبدار ہے اور صرف مسلمانوں کو ترجیح دیتا ہے۔ لولو مال کے ریجنل ڈائریکٹر جے کمار گنگادھر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں کسی کو مذہبی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لولو مال لکھنؤ انتظامیہ نے مسلم تعصب کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ مکمل طور پر ایک پیشہ ور ادارہ ہے جو بغیر کسی امتیاز کے کاروبار کرتا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے ملازمین کو مہارت اور اہلیت کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، نہ کہ ذات، طبقے یا مذہب کی بنیاد پر۔ مال کی بنیادی کمپنی لولو گروپ انٹرنیشنل کا صدر دفتر یعنی ہیڈ آفس ابوظہبی متحدہ عرب امارات میں ہے۔ کیرلا پولیس نے منگل کو ایک مبینہ واقعے کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا جس میں قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ یعنی نیٹ میں شرکت کرنے والی نوجوان خواتین اور لڑکیوں سے کہا گیا کہ وہ کولم ضلع میں امتحان میں شرکت کی اجازت دینے کے لیے اپنے انڈر گارمنٹ اتار دیں۔ پولیس نے بتایا کہ تعزیرات ہند IPC کی دفعہ 354 اور 509 کے تحت ایک لڑکی کی شکایت پر ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا جس نے اتوار کو ضلع کے آیور میں ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں منعقدہ نیٹ امتحان کے دوران مبینہ طور پر ذلت آمیز تجربے کا سامنا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اہلکاروں کی ٹیم نے لڑکی کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد مقدمہ درج کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور اس میں مبینہ طور پر ملوث افراد کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ بتا دیں کہ یہ معاملہ پیر کو اس وقت سامنے آیا جب ایک 17 سالہ لڑکی کے والد نے میڈیا والوں کو بتایا کہ ان کی بیٹی نیٹ کے امتحان میں شریک ہوئی تھی اور امتحان میں حاضر ہونے کے لیے اسے انڈر گارمنٹس نکالنے کو کہا گیا۔ پڑوسی ملک سری لنکا میں جاری معاشی بحران اور بڑھتی مہنگائی جیسے آثار دھیرے دھیرے ہمارے ملک بھارت میں نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کیونکہ پہلی مرتبہ بھارتی روپیہ ڈالر کے مقابلے 80 روپے تک گر گیا ہے۔ آج 19 جولائی کو روپیہ 80 روپے فی ڈالر کے لیول تک گرا ہے جو اب تک کا سب سے نچلا لیول ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے روپے میں لگاتار گراوٹ دیکھی جا رہی تھی۔ اس کے بعد یہ اندیشہ قریب یقین میں بدل گیا تھا کہ روپیہ 80 ڈالر کی سطح کو پار کر لے گا۔ کل سے ہی روزمرہ کی چیزوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دودھ، دہی، لسی بھی مہنگے ہو گئے ہیں جس کے خلاف کانگریس قائدین نے راہل گاندھی کی قیادت میں پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاج کیا۔ مہنگائی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ GST واپس لو، واپس لو، واپس لو۔ دودھ دہی میں GST واپس لو، واپس لو، واپس لو۔ یہ مہنگائی ہائے ہے، ہائے 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 ہائے۔ یہ مہنگائی ہائے ہے، ہائے 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 ہائے۔ یہ GST شاہی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ یہ اتنا شاہی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ یہ مہنگائی ہائے ہے، ہائے 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 ہائے۔ یہ مہنگائی ہائے ہے، ہائے 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 ہائے۔ 90% ٹیکس نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ ساون کے پہلے سوموار پہ سرکار نے آج بہت بڑی گفٹ دی ہے ہم سب کو۔ آج سے آٹے پر 5% GST لگنا چالو ہو گیا ہے۔ سنسد کے پہلے دن سرکار نے بہت بڑی گفٹ دی ہے دیش کو۔ آج سے پنیر ہو، چھاچھ ہو، لسی ہو، مرمرے ہو، آپ کے LED لیمپ ہو، ان پہ GST لگنا چالو ہو گیا ہے۔ اور تو اور لکھنے پڑھنے کا کام بھی بند کرانا ہے، اس لیے پینسل اور شارپنر پہ بھی 18% GST لگا دی ہے۔ تو اب آپ اپنے بچوں کے لیے یا خود کے لیے پینسل خریدیں گے تو آج سے 18% GST دینی پڑے گی۔ اور 1000 روپے سے کم کا جو ہوٹل ہے، وہ 1000 سے کم کے ہوٹل میں کون رکتے ہیں؟ مدھیم آئے ورگیہ پریوار، نمن مدھیم آئے ورگیہ پریوار، وہ سب لوگ رکتے ہیں۔ ان پہ GST آپ نے 12% آج سے لاگو کر دی ہے۔ تو ایک طرف تو جو انفلیشن ہے اکانومی میں وہ 7% سے لگاتار زیادہ ہے، ریٹیل انفلیشن۔ بے روزگاری کی در 7.8% پر بنی ہوئی ہے، روپیہ 80 کو ٹچ کر رہا ہے۔ اور ان سب کا سمادھان مودی سرکار نے سوچا ہے کہ آٹے پر GST لگاؤ 5%۔ ان سب کا سمادھان یہ ہے کہ شہد پر GST لگاؤ 5%۔ ان سب کا سمادھان یہ ہے کہ مچھی پر اور ماंس پر GST لگاؤ 5%۔ تو انفلیشن کے کارن، مہنگائی کے کارن سبزیاں 18% سے بڑھ رہی ہے اور ادھر آٹے پہ آپ نے 5% GST لگا دی۔ تو اب تھالی میں سے روٹی گئی آٹے پہ GST لگانے کے کارن، سبزیاں پہلے ہی ندارد ہو چکی ہے۔ اور یہ ساون کے پہلے سوموار کی مودی سرکار کی گفٹ۔ مہاراشٹر میں جاری سیاسی رساکشی کے درمیان CM ایکناتھ شندے کے نئی دہلی پہنچنے اور شیو سینا کے 12 MP کی بغاوت کے درمیان سنجے راؤت نے ٹویٹ کرتے ہوئے اپنے مکالمے سے نمٹنے کا اشارہ دیا ہے۔
انہوں نے شاعرانہ انداز میں ٹویٹ میں لکھا کہ پھن کچلنے کا ہنر بھی سیکھیے، سانپ کے خوف سے جنگل نہیں چھوڑا کرتے۔ جے مہاراشٹر۔ بتا دیں کہ کل ہی شیو سینا سربراہ ادھو ٹھاکرے نے رام داس کدم اور آنند راؤ اڑسول سمیت کئی لیڈروں کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ ان لیڈروں کو پارٹی مخالف سرگرمیوں کا الزام لگاتے ہوئے پارٹی سے نکالا گیا۔ خبر یہ بھی ہے کہ نکالے گئے 12 ایم پیز کو وائی کیٹیگری کی سیکورٹی مہیا کرائی گئی ہے۔ دلی کے سی ایم اروند کیجریوال نے اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے تمام پارٹیوں کو توڑ دیا، لیکن دیش عام آدمی پارٹی کی جانب امید کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور صرف عام آدمی پارٹی ہی ہے جس سے بی جے پی کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے۔ دوستو، پورے دیش کے اندر آج ایک ایک کر کے سارے پارٹیاں ٹوٹتی جا رہی ہیں، ساری پارٹیاں جھکتی جا رہی ہیں، ساری پارٹیاں گرتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے سب کو توڑ لیا۔ آج پورا دیش آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، پورا دیش عام آدمی پارٹی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کیول عام آدمی پارٹی ہے، عام آدمی پارٹی اکیلی ہے جس سے ان کی پینٹ گیلی ہوتی ہے۔ کیول عام آدمی پارٹی ہے جس سے ان کے ٹاپ کے دونوں نیتا ڈرتے ہیں۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ مسجد حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازوں کے لیے پرمٹ کی شرط کر دی گئی ختم۔ نمازوں کی ادائیگی کے لیے کورونا سے حفاظت کی شرط اب بھی قائم۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی کے بعد اسرائیل کی بڑھی دفاعی سرگرمیاں۔ اسرائیلی آرمی چیف کوہاوی کا مراکش کا دورہ، مراکشی اعلیٰ دفاعی حکام سے کریں گے اہم میٹنگ۔ شدید ہیٹ ویو سے جھلس رہا ویسٹرن یورپ، درجہ حرارت نے توڑے سابقہ کئی ریکارڈز۔ جنگلات میں لگی خوفناک آگ میں اضافہ، یو کے میں بھی جھلسا دینے والی دھوپ کا دیکھا گیا قہر۔ سپریم کورٹ نے مودی حکومت کی اگنی پتھ اسکیم کو لے کر سنایا اہم فیصلہ۔ اگنی پتھ اسکیم کو چیلنج دینے والی درخواستیں دلی ہائی کورٹ کر دی ٹرانسفر۔ پیغمبر اسلام کی توہین کرنے والی سابق بی جے پی لیڈر نوپور شرما نے اب عدالت کو ٹھہرایا اپنی جان کو بڑھے خطرے کا ذمہ دار۔ کہا، پچھلی سماعت میں عدالت کی سخت پھٹکار کے بعد بڑھا خطرہ، فوری گرفتاری پر روک کا کیا مطالبہ۔ اور دلی کے سی ایم اروند کیجریوال کی اسمبلی میں تقریر، کہا پورا دیش ہماری طرف امید کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، ایک عام آدمی پارٹی ہی ہے جس سے بی جے پی کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے۔ ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز۔ دیکھتے رہیے پی بی این چینل۔